बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन मेरा अहमद से रिश्ता हुआ मैं बहुत खुश थी क्योंकि अहमद बैंक में मैनेजर थे और इन्हें गाड़ी भी मिली हुई थी। मैंने बीए किया हुआ था और अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी। मुझसे दो बड़ी बहनें और एक भाई था। इन सब की शादियां हो चुकी थी। मेरा नाम शाइस्ता है और शिकारपुर की रहने वाली हूँ। अहमद के वालिदैन का घर हमारी गली में ही था। अहमद के घर वाले हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, बस पड़ोसी होने के नाते हम इनके घर और वो हमारे घर आ जाया करते थे। अहमद के तीन भाई और भी थे। उन्होंने मिलकर अपने शहर शिकारपुर में एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान बनाई हुई थी, जबकि अहमद काम की मसरूफियत की वजह से कराची जैसे बड़े शहर में रहते थे, जहां पर वो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे। हर माह 2 या 3 दिन के लिए घर आया करते थे। जब से अहमद के साथ मेरी बात पक्की हुई थी, मैं तो सच में हवाओं में उड़ने लगी थी, क्योंकि अहमद मुझे शुरू से ही पसंद थे। मेरे हम उम्र भी थे। सबकी रजामंदी के साथ 3 माह बाद शादी रखी गई। अहमद अपने वालिदैन को कराची ले गए थे और हमारी शादी सारी शॉपिंग उन्होंने वहीं से की थी। 3 माह इसी तरह तैयारियों में गुजर गए। अहमद और मेरे घर वाले सब खुश थे। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैं अहमद के घर दुल्हन बन के चली गई। मैंने अहमद को अपनी सोच से बढ़कर पाया। इन्हें पहली ही रात मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मेरी नंद, देवर और सास ससुर का भी मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा था। अहमद 15 दिन की छुट्टी पर आए थे। आज इनकी छुट्टी का आखिरी दिन था। वो वापस कराची जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि मैं बहुत उदास बैठी थी। मेरा इनके बगैर इस घर में दिल लगना बहुत मुश्किल था। मुझे यूं उदास देखकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के बोले, शाइस्ता, सच बात तो ये है कि अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा तुमसे वादा है कि मैं कराची जाते ही इन सब से पहले एक खूबसूरत इलाके में एक अच्छा सा घर किराए पे लूँगा और फिर तुम्हें आकर ले जाऊँगा। जब तक मैं कराची में जॉब करूँगा तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने कहा कि मुझे अभी आज ही ले जाएं। तो कहने लगे, आज नहीं ले जा सकता। जिस घर में रहता हूँ वो तुम्हारे रहने के काबिल नहीं। मैं तो अकेला हूँ, इसलिए गुजारा कर रहा हूँ। मैं इनकी बात सुनकर खुश होगी और वो उसी दिन कराची चले गए और 1 माह के बाद वापस आए। और ये 1 माह मैं जानती हूँ मैंने कैसे गुजारा। वादे के मुताबिक मुझे लेने आए थे, मगर मेरी सास ससुर को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। अहमद ने इन्हें समझाया और वो मान गए। अगले रोज़ ही अहमद के साथ कराची आ गई। अहमद ने जो मकान लिया हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत था। खासकर छत पर चारों तरफ से ग्रिल लगी हुई थी। हम शाम को छत पर चले जाते और सारी कॉलोनी का जायज़ा लेते, जो वहाँ पर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मैं अहमद के साथ बहुत खुश थी। वक्त गुजरता रहा और हमारी शादी को 5 साल गुजर गए। एक शाम में छत पर खड़ी ठहर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं नीचे आकर गेट खोला तो देख के मैं हैरान रह गई। सामने मेरे शौहर के बजाय एक औरत खड़ी थी, जो तकरीबन लड़खड़ा रही थी और इसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। वो मद्दम हो चुके थे। मैंने इसे हैरत से देखा, लेकिन मेरी हैरत उस वक्त बढ़ गई थी जब उसके साथ मेरे शौहर और इसके एक दोस्त को भी दाखिल घर में होते हुए देखा। अहमद, आप ये किसे लेकर घर आ गए हैं? कौन है ये लोग? मेरे दिल में अजीब से अंदेशे सर उठा रहे थे। मैंने अहमद से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले और कहने लगे, शाइस्ता, ये मेरे बैंक के कैशियर हैं। और फिर जब मैंने इस औरत का पूछा तो कहने लगे, अभी ज़्यादा बातें मत करो, मुझे और मेरे कैशियर मुनव्वर को अपने ऑफिस के किसी काम से वापस जाना है। और हाँ, इस औरत को अंदर ले जाओ, हालत नाजुक है। अहमद ने इतना ही कहा और वो फिर दोनों दरवाजे से पलट गए। वो इस कदर जल्दी में थे कि मैं इनसे मज़ीद कोई सवाल नहीं कर सकी। लेकिन औरत की हालत बहुत कुछ कह रही थी। वह लड़खड़ा कर चल रही थी। इसके चेहरे पे निशान भी पड़े हुए थे। मैं इसे अंदर कमरे तक ले आई। इसकी हालत अजीब सी थी। वो नीम बेहोशी के आलम में चल रही थी। जब उसने चादर उतारी तो उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे और बहुत ज़्यादा उम्र की भी नहीं लग रही थी। एक दफ़ा तो मेरा दिमाग चकरा गया कि आखिर ये चक्कर क्या है। खैर, मैंने इस लड़की को अपने कपड़े पहनने को दिए और खाना लाकर इसके सामने रख दिया। इसे तो वो खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मैंने जल्दी से हल्दी वाला दूध गर्म करके दिया। मेहमान नवाजी और इंसानियत का तकाजा था कि मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। लड़की ने बड़ी मुश्किल से दूध पिया और इसे जल्दी से नींद आ गई। वो सो गई और मैं इसे देखती ही रह गई। न जाने ये कौन लड़की थी। अहमद ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद अहमद का फ़ोन आ गया। मैं इनसे पूछने ही वाली थी कि उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिया और कहने लगे, मैं शहर से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना और इस लड़की का ख़ास ख्याल रखना। मैं घर आऊँगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। मुझ पर शक करने की ज़रूरत नहीं। तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुमसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। मैं तो अपने शौहर की इस बात पे तकरीबन मुतमईन हो गई थी, इसलिए लड़की की खिदमत करने लगी। इसे दूध और दवा वक्त पर देती।
2 دن میں اس کی حالت بھی سنبھل گئی تھی۔ میرے شوہر کے کہنے کے مطابق یہ لڑکی ہماری مہمان تھی، مگر اس نے بھی اپنا منہ بالکل بند رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام نازیہ ہے۔ میں نے کہا، اسے تم میرے شوہر کو کیسے جانتی ہو؟ اس بات پر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بالکل خاموش ہوگی۔ اب آپ ہی بتائیں، میں شک نہ کرتی تو کیا کرتی؟ پھر میں نے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر گھر آ کر مجھ سے سب کچھ بتا دیں گے۔ میں شوہر کو فون کرنے لگی، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ سخت پریشانی میں مجھے گھیر لیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت احمد کا پھر فون آیا۔ کہنے لگے کہ مارکیٹ سے اصغر شاہ والا آئے گا، دروازے پر گوشت دے جائے گا اور ضروری سامان بھی، اچھا سا کھانا پکا دینا، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ان کی بات سن کے میں پریشان ہو گئی۔ دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں میرے شوہر نے کوئی دوسری شادی ہی نہ کر لی ہو اور اب مجھ سے یہ بات چھپا رہے ہوں اور ایک ہی بار بتانا چاہتے ہوں۔ یا خدایا، ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ والا دروازے پہ آ گیا۔ اس نے اچھا خاصا گوشت اور قیمہ وغیرہ مجھے دے دیا۔ میں نے بے دلی سے کھانا بنایا، کچن میں تھی کہ وہ لڑکی باہر آ گئی۔ اب اس کے چہرے پر تھوڑی سی تر و تازگی آ گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کی مدد کروں۔ اس کا یہ رویہ بھی عجیب تھا، جیسے وہ میرے گھر کی فرد بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے کہا، تمہیں مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مہمان ہو اور مہمان بن کے رہو۔ نہ چاہتے ہوئے میرا رویہ تلخ ہو گیا تھا اور وہ اپنا منہ سا لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے شام تک سارا کھانا تیار کر دیا، مہمانوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میری نند، ساس، چھوٹا دیور کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا موڈ صحیح کرنا پڑا تو میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی، مگر میرے نند کی عادت تھی کہ وہ گھر کے کونے کونے میں ہر چیز کی تلاشی لیتی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اسے نازیہ کے کمرے سے دور رکھ، مگر یہ اس کے بھائی کا گھر تھا، اسے کون روک سکتا تھا؟ وہ میرے کمرے سے ہوتی ہوئی نادیہ کے کمرے تک پہنچ گئی۔ نادیہ کو دیکھ کے اس نے کافی سوال مجھ سے بھی کیے اور اس سے بھی۔ تھوڑی دیر بعد کچن میں آ کر ہاتھ باندھ کے مجھ سے پوچھنے لگی، بھابھی یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی نے اسے یہاں پہ مہمان بنا کے رکھا ہے، لیکن اس کا چہرہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے یہ بات سن کر میرا دل عجیب سے انداز سے دھڑکنے لگا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی تک اپنے شوہر کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تھی۔ میں تو یہ بھول گئی تھی کہ نادیہ امید سے تھی اور ایک بچے کو پیدا کرنے والی تھی۔ اب میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، میں نے دل پہ پتھر رکھ کے صبر کیا اور اپنی نند کی باتوں کو کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ اب میں بے صبری سے احمد کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ گھر آئے اور اس لڑکی کے بارے میں بتائے۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ وہ 2 منٹ مجھ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ رات کے 10 بجے وہ گھر آئے تو میری نظریں ان پر پڑتے ہی وہ سمجھ گئے کہ میں اپنے دل میں سوالوں کا بوجھ لیے بیٹھی ہوں۔ مگر مجھے اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور نہ جانے ان لوگوں نے آج ہی کیوں آنا تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ شوہر کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب مہمانوں نے کھانا کھایا اور تقریباً رات کے 11 بجے وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ تبھی میں اپنے شوہر کا سر کھانے لگی۔ مجھے بتائیں احمد، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی بہن عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ کیا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ خدا کے لیے شائستہ چپ کر جاؤ، میں ایسی حرکت کیوں کروں گا؟ اور اگر کرتا بھی تو تم سے کیوں چھپاتا؟ دوسری شادی کو چھپانے والی بات ہے؟ اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ مجھے تنگ مت کرو، نیند آ رہی ہے، 2 دن سے تھکا ہوا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے لائٹ کو آف کر دیا اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور میرے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ان کے ہر پل خدمت کرتی، ان سے اونچی آواز میں بات تک نہ کرتی، وہ تھے کہ میرے احساسات کی قدر تک نہ کرتے تھے۔ اگلے دن وہ صبح اٹھے تو میری زبان پہ یہی سوال تھا۔ ناشتے سے پہلے انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے لیے شائستہ، مجھ پر اتنا شک مت کیا کرو۔ جب کہا ہے کہ تمہارا ہوں، یہ لڑکی میرے دوست ماجد کی بیوی ہے، ماجد نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسے واپس کے گھر پہنچا دوں، بس یہی بات ہے، اور تم ہو کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ شوہر کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہیں ہو گئی۔ ماجد ان کا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ اس کے بارے میں اکثر بات کرتے، لیکن میں کبھی بھی ماجد کی فیملی سے نہیں ملی تھی، اس کے گھر میں کون کون ہوتا۔ بہرحال میں چپ ہو گئی۔ اس طرح شوہر نے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ مجھے کچھ بتانے والا نہیں تھا۔ اب نے احمد کے فون پر نظر رکھی تھی، انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، ان کے فون کا کوڈ بھی مجھے معلوم تھا۔ میں نے احمد کے فون پر ماجد کا نمبر لیا۔ اب ان کے آفس میں جانے کا انتظار تھا، کیونکہ میں نے ماجد کو کال کرنی تھی۔
کیونکہ مجھے یقین نہ تھا کہ یہ عورت ماجد کی بیوی ہے۔ اس کے سامنے کئی بار ماجد کا نام لیا، نہ میں نے اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی تاثرات ابھرے۔ اگلے دن امن نے آفس جانے کے بعد میں نے اپنے فون سے وہ نمبر ملایا جو میں نے اپنے شوہر کے موبائل سے لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں احمد کی بیوی ہوں۔ سلام دعا کے بعد میں نے کہا، ماجد بھائی آپ اپنی بیوی کو یہاں سے کب لے جائیں گے؟ مجھے اس کی حالت پر ترس آتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر ماجد تو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ بھابھی آپ یہ کیسی باتیں کری؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم اپنے گھر میں ہوں۔ احمد نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ مجھے اپنا جواب مل گیا تھا۔ میں نے جواب دیے بغیر فون کاٹ دیا، غصے سے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ شوہر نے پہلی بار مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ مرد بھی اعتبار کے کتنے کچے ہوتے ہیں، ان پر بھروسہ کر کے عورت ہمیشہ نقصان میں ہی رہتی ہے۔ میں نے سوچا میں اس لڑکی کے ساتھ دوستی کر سکتی ہوں، یہی سوچی تھی۔ میں اس کے کمرے میں آگے، وہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا تھا وہ کون ہے، اب میرا غصہ انتہا کو چھو رہا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ وہ نیند سے ہڑبڑا اٹھی۔ میں اس پہ برس پڑی۔ بولو کون ہو تم؟ کیا چکر چل رہا ہے تیرا میرے شوہر کے ساتھ؟ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ اس سے لوگوں کے آنے کا بھی خطرہ تھا، پھر مارنے سے کیا ہوتا؟ کون سا اس نے مجھے اپنی سچائی بتا دینی تھی۔ سوچا کہ اس سے بات نکلوانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تب میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور آخری بار پوچھا، بتاؤ کون ہو تم؟ تم میرے شوہر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ورنہ میں تمہیں ابھی اسی وقت گھر سے نکال دوں گی۔ سوچو اس وقت اس حالت میں تم کہاں جاؤ گی؟ نہ جانے احمد کب آفس سے آئیں گے۔ تم میرے رحم و کرم پہ ہو، لہٰذا سب سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ تب اس نے اپنے لب کھولے۔ بی بی مجھ پر شک نہ کرے، مجھے احمد صاحب میں چپ رہنے کا کہا ہے تو میں چپ رہی ہوں، مگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو مجھے اپنی کہانی بتانا پڑی ہے۔ جس بینک میں آپ کے شوہر مینیجر ہیں، اسی بینک میں میرے بابا چوکیدار ہیں۔ آپ کے میاں میرے بابا پر کافی مہربان تھے، انہوں نے ہمیشہ بابا کی مدد کی اور ان کا خیال رکھا۔ بابا بھی ہمیشہ احمد کے گھر میں تعریف کرتے تھے۔ احمد صاحب بابا کے بلانے پر ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ بابا نے بتایا کہ احمد صاحب کافی امیر کبیر اور صاحب حیثیت ہے، اس لیے ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ مگر میں ان کی کو اپنا آئیڈیل سمجھنے لگی۔ دل میں سوچتی کہ میرا بھی کوئی شوہر ہو تو احمد سے جیسا ہو۔ میرے دل میں ان کے لیے جذبات تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے دیکھ کر یہ ضرور سوچتی تھی کہ میرا شوہر اس جیسا ہو۔ اس لیے میری نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ اب میں جہاں جاتی میری نظریں احمد جیسے کسی شخص کو تلاش کرتی۔ ایک دو بار بابا مجھے بینک میں لے گئے تو وہاں میری ملاقات وسیم سے ہو گئی۔ وسیم کی ملازمت ایک آفس بوائے کی تھی۔ وہ سارا دن آفس میں فائل اٹھانے کا کام کرتا، لیکن اس کی شخصیت بھی کافی اچھی تھی۔ آتے جاتے میری وسیم سے بات چیت ہو گئی۔ رفتہ رفتہ یہ بات چیت ایک عجیب سے رشتے میں بدلنے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ وسیم بھی آپ کے شوہر احمد کا جیسا ہے۔ ویسے بھی مجھ جیسی لڑکیوں کی شادی کسی آفیسر سے کہاں ہوتی ہے، مگر وسیم کے کپڑے اور بات کرنے کا انداز بالکل ویسا تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ اس بات کا اندازہ وسیم کو ہو گیا تھا، وہ میرے لیے کتنا خاص ہو گیا۔ میں اسے نہ دیکھتی تو چین نہ آتا۔ ہماری دوستی اب باتوں سے ہوتی ہوتی موبائل پر پہنچی۔ میں اسے رات بھر باتیں کرتی۔ وسیم نے میرے حسن کی خوب تعریف کی۔ اس نے قصیدے پڑھے تو میں بالکل پاگل ہو گئی، اور پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا کرائے کا گھر ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کے دوست بھی بہت کم ہیں کیونکہ وہ بہت محنت کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر خوشی سے میں پاگل ہو جاتی۔ اس کے پاس ہر روز کوئی نیا منصوبہ ہوتا، زیادہ پیسے کمائے جانے کے لیے۔ ایک دن وسیم نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے محنت کرنے کے لیے سکون درکار ہے۔ جب تک میں خود کو پرسکون محسوس نہیں کروں گا ٹھیک سے کام نہیں کر سکوں گا۔ اب تم ہی بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں نے پوچھا تو بولا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں اگر گھنٹوں تم سے باتیں کروں گا تو پھر کام کب کروں گا؟ اس کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ میں بھی اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتی تھی۔ ہم دونوں کا سیٹ ہونا ضروری تھا، کم از کم نکاح ہو جاتا تو ہماری بے چینی دور ہو جاتی، ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جاتے۔ مگر ابا کبھی بھی وسیم کو میرے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک نہ کرتے، کیونکہ میرے ابا کو وسیم سے نہیں بنتی تھی۔ بینک میں وہ ایک دوسرے سے بہت ہی کم بات کیا کرتے تھے۔ جلدی وسیم نے مجھے اس بات پہ اکسانا شروع کر دیا کہ میں گھر چھوڑ کر اسے شادی رچا لوں، اور میں تو پہلے اس کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے پیار سے کہنے پر گھر چھوڑنے پر آمادہ ہوئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میرے پیچھے میرے بابا کا کیا ہوگا۔ پھر ایک رات میں اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے وسیم کے پاس آ گئی۔ وسیم نے مجھ سے نکاح کیا اور ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا۔ مجھے یہاں آ کر خوشی محسوس ہوئی۔ اب میں اپنی زندگی کے خواب سجانے لگی۔ نکاح کے بعد ہماری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔
اب مجھے اچھے دنوں کا انتظار تھا، لیکن شادی کے بعد وسیم کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اس نے بابا اور احمد صاحب کے ڈر سے بینک سے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی، اپنے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے بابا تو میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں وسیم کی ہر بات مانوں اور اس سے کوئی شکوہ بھی نہ کروں۔ ایک دن کی بات ہے کہ وسیم گھر لیٹ آیا۔ اس کے منہ سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور وہ نشہ کرنے لگا تھا۔ بابا اور احمد سے چھپ کر آخر کار غلط دوستوں کی صحبت کا شکار ہو گئے۔ ہم مشکلات میں پھنس گئے تھے۔ میں اسے کوئی سوال کرتی تو وہ مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ اب مجھے اپنے بابا کی یاد آتی، لیکن میں ان کے پاس نہ جا سکتی۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ بابا مجھے ڈھونڈتے رہے تو میں مزید اس جہنم میں نہ رہتی۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے احمد صاحب اور میرے بابا کھڑے تھے۔ بابا نے احمد صاحب کی مدد سے مجھے ڈھونڈا تھا۔ ابا کو دیکھتے میں ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وسیم گھر پر نہیں تھا۔ بابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میں ان سے معافی بھی مانگی اور انہیں ساری بات بھی بتا دی۔ کچھ عرصہ بعد بابا نے میری وسیم سے طلاق کروا دی، لیکن ان کا اعتبار مجھ سے اٹھ گیا تھا۔ میں ان کی نظروں میں گر گئی تھی کیونکہ یہ طلاق زبردستی کروائی گئی تھی، جبکہ وسیم طلاق دینے پہ راضی نہیں تھے۔ بابا کو ہر وقت یہی شک تھا کہ میں اب بھی وسیم سے بات کرتی ہوں۔ بابا نے مجھے گھر میں قید کر دیا تھا۔ پھر نہ جانے پڑوسی نے ان سے کیا کہا کہ بابا کو یہ شک ہونے لگا کہ ان کے جانے کے بعد میں کسی طرح وسیم سے رابطہ کر کے اسے گھر بلوا لوں گی اور یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اب وہ روز مجھے اپنے ساتھ بینک لے جاتے۔ احمد صاحب انہیں منع بھی کرتے کہ آپ اس طرح جوان بیٹی کو اپنے ساتھ آفس مت لے کر آیا کریں، مگر بابا کسی کی بھی نہیں سنتے۔ انہیں مجھ پر پورا شک تھا۔ ایک دن میں نے احمد صاحب سے مدد کی درخواست کی۔ میں نے کہا کہ میں اس حالت میں گھر سے نہیں نکل سکتی۔ بابا مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہر وقت رہوں۔ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ خدا کے لیے آپ میری کچھ مدد کریں۔ تب احمد صاحب نے بابا سے بات کی اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ بابا نے مجھے خوب برا بھلا کہا کہ میں احمد صاحب سے ان کی شکایت لگاتی ہوں، مگر میں اپنی جگہ مجبور تھی۔ مجھے بابا کا ایک بار پھر سے اعتبار توڑنا پڑا۔ میں اس حالت میں اپنے بابا کے ساتھ کہاں کہاں رہتی۔ مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو اس میں میرا اور اس ننھی جان کا کیا قصور تھا؟ میں تو وسیم کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، یہ کہہ کے نازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل سے غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ اگلے روز احمد نازیہ کے والد کو بھی گھر لے آئے۔ نازیہ کے والد کو نازیہ کی اس حالت پر بہت دکھ ہوا تھا، اس لیے اب وہ اس پر سختی کرنے لگے تھے، مگر احمد نے سمجھانے پر انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا اور مجھ سے اس لیے جھوٹ بولا کہ نازیہ کے والد نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اس حقیقت کا پتہ چلے۔ انہوں نے احمد کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ گھر میں کسی کو نہ بتائیے گا ورنہ میرا دل دکھے گا۔ مجھے نازیہ نے ساری بات بتائی تو میں چپ ہو گئی اور دوبارہ اس بات کا تذکرہ نہ کیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ احمد نے جلد ہی اس کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں طے کر دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نازیہ نے بچے کو پیدا کیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو گیا کیونکہ نازیہ اس بچے کو لے کر دوسرے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ خدا کے کام بھی عجیب ہی ہے۔ اس نے مجھے اولاد بھی دی تھی تو کیسے دی؟ وہ عورت جسے میں اپنے لیے مصیبت سمجھ رہی تھی میرے لیے ایک امید کی کرن لے کر آئی۔ آج تک احمد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بے سہارا عورت کو سہارا دے کر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی۔